Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My name is Amanullah, your social studies teacher. Today I am going to start my 14th lecture on chapter 8, farming problems in Pakistan. Let's see what we have learned in previous lecture. We have discussed about water logging. After water logging, we have done some questions from worksheet and exercise. Today we are going to learn about farming problems in South Asia. First we will discuss how many countries are there in South Asian regions. Then we will discuss about farming problems. We will discuss India farming problems, then Bangladesh, Nepal, Bhutan, Maldives, etc. How deforestation in main issue is problem in India and many other countries. Objectives. Objectives of today's lectures. What are main farming problems we have discussed in Pakistan? Number two, farming problems in South Asian countries. Number three, what problems are faced by India, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, and Maldives? Let's come on first slides. Farming problems in South Asia. बेटा जैसे कि आपको मालूम है कि एशिया दुनिया के 7 बड़े आज़मों में से एक सबसे बड़ा और ज़्यादा आबादी वाला बर्रे आज़म है। ये ज़मीन के कुल रकबे का 8.6% है, यानी 60% हिस्से का आमिल है। यहाँ पर दुनिया की निसफ से ज़्यादा आबादी आबाद है। जोग्राफियाई और सियासी तौर पर बांग्लादेश, भारत, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल को जनूबी एशिया का हिस्सा तस्लीम किया जाता है। अगर हम सबसे पहले इंडिया की बात करें मेरा सबसे पहले हम जो फार्मिंग प्रॉब्लम्स इन साउथ एशिया, जो साउथ एशिया में जो ममालिक हैं उनका अगर हम जिक्र करें तो इसमें जो ममालिक शामिल हैं इसमें इंडिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव वगैरह हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें तो इंडिया की करते हैं, जैसे स्क्रीन पे पहले नंबर पे इंडिया है, तो इंडिया we can say India faces the problem of deforestation and soil erosion. Deforestation in cutting of forest and soil erosions is the washing away of soil because of deforestation. As deforestation is the process whereby natural forests are cleared through logging or burning, either to use the timber or to place the area for alternative uses. Forests are cut down for many reasons. Sometimes to start new project like building, जैसे हम कोई बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए, mostly related to the money or the people's need. The biggest driver of deforestation in agriculture is cutting of forests to provide more room to planting, यानी नए पौधे लगाने के लिए. Most of time they are used as firewood. This destruction disturbs our ecological blame
ecological balance. It leads to soil erosions and deprive us of fruit and timber causes economic loss. A deforestation goes on occur, country will be changed into deserts. बेटा इसका मतलब ये है कि जैसे अगर हम जंगलात का कटाव होगा तो उसका सबसे बड़ा लॉस ये होगा कि वो जो एरिया है, वो जो इलाका है, वो जब वहाँ पे दरख्त जिनकी वजह से बारिशों का भी सबब बनते थे या उन्होंने ज़मीन के कटाव को रोका होता है दरख्तों ने, जब हम दरख्त काट देंगे तो ज़मीन का कटाव होगा, वो सारी मिट्टी जो है बारिशों में समुंदर की नज़र हो जाती है नदियों नालों से होती हुई। तो ये भी एक बहुत बड़ा लॉस है और वो ज़मीन फिर बंजर बन जाती है, जिसका एक बहुत बड़ा लॉस है। और ये जो लकड़ी दरख्तों से दरख्त काट के जो इमारती लकड़ी भी इस्तेमाल होती है, या वो आग जलाने के लिए भी लोग देहातों में इसको इस्तेमाल करते हैं जहाँ सुई गैस वगैरह नहीं है, और लोग अपनी अर्निंग के लिए भी जंगलात काट कर वो लकड़ियाँ जाके बेचते हैं अपनी अर्निंग को बेहतर बनाने के लिए। और ये उस मुल्क की तबाही के लिए ना, अब जैसे इंडिया में तो वो लोग उन्होंने एक चिपको स्कीम भी निकाली थी उनको बचाने के लिए। ख्वातीन जो है इसमें बड़ी पेश पेश थी कि दरख्तों का कटाव ना किया जाए, उनका नुकसान ना किया जाए। तो ये इसके लिए एक ज़मीन का कटाव वो बढ़ जाता है और ज़मीन बंजर हो जाती है, वो सारी जरखेज़ मिट्टी जो है समुद्रों में चली जाती है। उसके बाद अगर हम इसको देखें तो वो सारे इलाके जहाँ से दरख्तों को हम काट देंगे तो वो रेगिस्तान में तब्दील हो जाती है, और वो एरिया जहाँ हम ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं वो उससे नहीं होती, और जिससे मुल्क को बहुत नुकसान होता है। और एक तरफ हम देखें तो आबादी बढ़ती जाती है, और आबादी के बढ़ने के साथ साथ अगर ज़मीन का कटाव होगा, ज़मीन ज़्यादा जरखेज़ नहीं होगी, दरख्त जो है बारिश का बायस बनते हैं, वो भी जब कम होगा तो हमारी पैदावार जो है ना वो भी कम हो जाएगी और आबादी बढ़ती जाएगी और ये डिसबैलेंस हो जाएगा। हम अपनी आवाम को खुराक भी बेहतर तौर पर मुहैया नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर हम ये देखें कि इंडिया जो है वो एक दरख्तों के कटाव की, सोयल एरोजन्स के प्रॉब्लम है उसको, और बहुत सारे इस तरह के मामलात हैं। तो इन सारे मामलात को हल करने के लिए दिस इज ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट के वो चेक रखे, लोग दरख्त ना काट सकें, और ज़मीन को जरखेज़ बनाने के लिए और अपनी आवाम के लिए अनाज बेहतर तौर पर पैदा करने के लिए उनको बेहतरीन खाद प्रोवाइड करें, और उनको कीड़े मार अद्वियात वो उनको दें ताकि उसका वो बेहतर तौर पर छिड़काव कर सकें। और इस तरह के मामलात हैं, हम अपनी एग्रीकल्चर को, फार्मिंग को बेहतर बना सकते हैं। ये जो तकरीबन जितने भी ममालिक हैं इनके बहुत सारे मामलात आपस में मिलते जुलते हैं, स्पेशली ज़मीन के हवाले से, फार्मिंग के हवाले से। और बाद में हम आगे डिटेल में इसमें बात करेंगे। जैसे बांग्लादेश है और इंडिया है, इनमें कम अज़ कम आपने देखा होगा कि बाद में साइक्लोन और सैलाब और ज़्यादा बारिशों की वजह से भी इनकी फसलें बेहतर तौर पर नहीं होती। ज़्यादा बारिशें हो जाएं या सैलाब आ जाए या साइक्लोन्स की वजह से भी फसलों को नुकसान पहुंचता है और एक डिसबैलेंस की सूरत जो है वो अख्तियार हो जाती है। अगर हम बगौर मतालिया करें या देखें, जैसे स्क्रीन भी आपको शो कर रही है, अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया अपनी बेहतर आबपाशी करके
اپنی زمین سے اناج حاصل کر کے گزشتہ 40 سالوں میں اگر دیکھا جائے وہ تقریباً 70 ملین ہیکٹرز پہ وہ کام کر چکا ہے، جس میں 182 میجر یعنی بڑے پروجیکٹس اور 312 مائنر ایریگیشن پروجیکٹس وہ چلا کر یعنی بہتر طور پہ ایگریکلچر کو بہتر بنانے کے لیے اپنی عوام کو بہتر بنا کر اپنی عوام کی غذائی ضرورت کو پوری کر رہا ہے اور اپنی آبادی کو وہ کھلا رہا ہے۔ اب اگر ہم ڈسکس کریں بنگلہ دیش فارمنگ پرابلمس کو، جیسے اب سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، پاپولیشن گروتھ، یہ جو ہمارے اس میں ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں، اس میں آبادی تو باقی دنیا میں جتنے بر اعظم اس میں سب سے زیادہ اس کے اندر آبادی زیادہ ہے، پاپولیشن گروتھ جو ہے بڑھتی جا رہی ہے، اور ایسے ممالک جو اپنی آبادی کے لحاظ سے وہ اپنے ملک کے وسائل بڑھاتے جاتے ہیں، انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، اور ایسے ملک جس میں آبادی تو بڑھ رہی ہے لیکن ان کے پاس اتنے وسائل اگر نہ ہوں تو یقیناً وہاں پرابلم کریٹ ہوتے ہیں۔ یہ صرف اناج کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی، بلکہ آبادی کو جو بڑھ رہی ہے اسی تناسب سے لوگ منصوبہ بندی کرتے ہیں، اتنی یونیورسٹیز، کالجز، روڈ، بسیں، یہ ساری چیزیں وہ اپنی عوام کی بہتر سہولتیں دینے کے لیے پرووائڈ کرتے ہیں۔ آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ وسائل بھی بڑھاتے ہیں، اور ایسے ممالک جو صرف آبادی تو بڑھ رہی ہے لیکن وہ نہ تو ایگریکلچر میں کوئی تبدیلی لاتے ہیں نہ اور اپنے وسائل کو بڑھاتے ہیں، وہ بھی یقیناً پرابلم کریٹ ہو جاتے ہیں۔ ساری چیزیں ہی آپ امپورٹ کر کے اپنی عوام کو نہیں کھلا سکتے۔ تو اب جیسے بنگلہ دیش ہے، یہ آبادی کے ساتھ ساتھ اس کی بڑھتی جا رہی ہے، کلائمیٹ چینجز وہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، جیسے سائیکلونس وغیرہ ہیں، سیلاب ہیں، وہ آتے ہیں، وہ اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں، اس کے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں، اور امبیلنس یوز آف فرٹیلائزرز، کھادوں کا بہترین طریقے سے اس کا استعمال نہ آنا، یعنی اپنی زمین کی ضرورت کے مطابق ان کو، اب جیسے وہ پہلے وقتوں میں اگر بار بار آپ جیسے وہ گوبر وغیرہ وہی استعمال کرتے رہیں تو اس موجودہ دور میں آپ اپنی نیڈز جو ضرورت ہے اس کو پورا نہیں کر سکتے، اور اچھی کھادوں کا استعمال بھی اپنی اناج کو بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے، اور ان ایفیشینٹ واٹر یوز، پانی کا بھی پراپر طریقے سے استعمال نہ آنا یا پانی کا زیادہ استعمال ہو جانا بھی فصلوں کے لیے پرابلم کریٹ کرتا ہے۔ اس طرح کیڑے مار ادویات جو ہیں وہ بھی اپنی پبلک کو ایجوکیٹ کرنا کہ وہ بر وقت اپنے فصلوں کو نقصانات سے بچانے کے لیے سپرے کریں، اور ان کو جو بیج آپ ہے، لیک آف کوالٹی سیڈس، اچھی کوالٹیز کے بیج پرووائڈ کریں، جو بھی ان کو باقاعدہ وہ مشینری وغیرہ پرووائڈ کریں۔ اگر ہم گندم کو ہی لے لیں، ویٹ کو ہی، تو ان میں سے اچھے تازہ اور موٹے دانے وہ مشینیں جو ہے الگ کر کے دیتی ہیں تاکہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے کسانوں کو وہ پرووائڈ کرے اچھا بیج، تاکہ وہ بہتر طور پہ اناج اگا سکیں اور اپنے ملک کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں۔ تو یہ گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے فارمرز کو ایجوکیٹ کرتی رہے، ان کو ان کی سپورٹ کرتی رہے تاکہ وہ بہتر طور پہ وہ اناج حاصل کر سکیں، ان کو وہ سارے طور طریقے، ان کو بہتر ایجوکیشن، ان کی سپورٹ، ان کو اچھی کھاد پرووائڈ کرنا، ان کو گائیڈ لائن دینا، اور کس طرح وہ اپنی زمین کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ڈیوٹی آف گورنمنٹ ٹو ٹیک کیئر آف دیئر فارمرس، تاکہ وہ بہتر طور پہ اپنی عوام کی غذائی ضرورتوں کو پورا کر سکیں۔
अब बेटा जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं श्रीलंका, नेपाल, भूटान एंड मालदीव्स. These countries are also dependent mainly on agriculture for their economy. These countries produce enough to meet their own food needs. یہ ممالک جو ہیں یہ بھی اپنی ملک کی خوراک کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں اناج. اگر اس کو دیکھا جائے تو مالدیوز جو ہے وہ جو ہے مالدیوز has no farmland as it is the country that consists of 1190 islands, یعنی 1190 اس کے جزیرے ہیں. only 300 of which inhabited. It has to import all its food needs. اور اس کے پاس جو ہے نا زیادہ فارم لینڈ نہیں ہے, زیادہ زمین نہیں ہے. ظاہر ہے وہ مالدیوز کے پاس کیا ہے, آئی لینڈز ہیں, اور یہاں اس کے پاس لیک آف اسکلڈ لیبر آر این امپورٹنٹ impediment to the sustainable agriculture. تو نہ تو اس کے پاس اپنی عوام کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے, اناج کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس فارم لینڈ کم ہے, اور یہ زیادہ تر امپورٹ کرتے ہیں چیزیں اپنی غذائی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. تو ان کے بھی پرابلمس جو ہے نا وہ تقریباً سیم ہی ہیں, یہ جو سری لنکا, نیپال اور اس طرح کے مالدیوز وغیرہ ہیں. اب ہم چلتے ہیں بیٹا جو اپنی ایکسرسائز پہ, جو ایکسرسائز کے کویسچنس ہیں تو وہ دیکھ لیتے ہیں. بیٹا اپنی بک پہ آپ کویسچن نمبر 4 دیکھ لو. واٹ آر دا 3 مین پرابلمس فار ایگریکلچر دیٹ پاکستان فیسز. اس کا آنسر ہے پاکستان فیسز فارمنگ مین پرابلمس ان ایگریکلچر, اسمال ایریا فارمس. بیٹا یہ اسمال ایریا فارمس ہم بڑی ڈیٹیل سے جیسے ہم یہ پڑھ چکے ہیں اپنے پریویس لیسن کے اندر. چھوٹے چھوٹے جو فارمز ہیں اس میں ایسی ہیوی مشینری, ٹریکٹرز وغیرہ جو ہے وہ بھی اچھے طریقے سے مڑ نہیں سکتے. اب جب اس کی ڈیٹیل ہم نے پڑھی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ زمینیں جب کسی خاندان میں اگر کسی ایک آدمی کے 4 یا 5 بیٹے ہیں تو وہ جب ان بیٹوں میں وہ جائیداد جو ہے ان کو جو ورثے میں ملتی ہے وہ ظاہر ہے چھوٹے چھوٹے بلاک میں تقسیم ہو جاتی ہے, اور پھر وہ صحیح طرح سے ایگریکلچر وہاں زمین سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. اور چھوٹے چھوٹے فارم جب بن جائیں گے تو وہاں وہ آپ ٹریکٹر سے اچھی طرح اس کی کاشتکاری نہیں کر سکتے. یہ بھی ایک پرابلم تھا. اور پھر جو ضروری نہیں کہ وہ اگر 4 یا 5 بھائی ہیں تو وہ سارے اس میں دلچسپی لیں, ہو سکتا ہے اس میں سے 1-2 جو ہے وہ ایگریکلچر میں دلچسپی لیتے ہوں, باقی جو 3 بھائی ہیں مے بی وہ اس میں دلچسپی نہ لے رہے ہوں, وہ اس کو ویسے ہی بنجر چھوڑ دیتے ہیں. تو اس طرح کے بھی پرابلمس پاکستان کے اندر ہوتے ہیں. اور جب چھوٹے چھوٹے فارم میں وہ ایریا تقسیم ہو جائے تو پھر بہتر طور پہ کاشتکاری نہیں ہو سکتی. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ پور کوالٹی اینیملز اینڈ سیڈس. پور کوالٹی اینیملز یعنی جو اینیملز ہیں وہ بھی کوئی اچھی کوالٹی کے نہیں ہوتے, یا سیڈ جو پرووائڈ کیا جاتا ہے وہ بھی گورنمنٹ اس میں اگر دلچسپی نہ لے, ان کو سیڈ اچھے سے الگ کر کے نہ دے تو تب بھی ایگریکلچر سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. شارٹیج آف واٹر, یہ کل بھی ہم نے اس کی ڈیٹیل پڑھی تھی کہ 2 طرح کے کسان ہیں. ایک وہ جو اس پہ سارا بارشی اس پہ چل رہا ہوتا ہے, کوئی نہری نظام وغیرہ وہاں نہیں ہوتا, تو اگر بارش ہو گئی تو بہتر طور پہ ان کو پانی مل گیا زمینوں کو تو زمین جو ہے وہ فروٹفل ہو سکتی ہے.
تو اگر بارشیں نہیں ہوئی تو وہ فصلیں نہیں ہو سکتی. اگر بارش بر وقت ہوئی یا زیادہ بارشیں بھی ہوگی تب بھی فصلوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. یا اگر وہ نہری نظام ہے تو پراپر طریقے سے زمینوں کو پانی دینا، اور جیسے کل ہم نے لاگنگ سسٹم وغیرہ پڑھا ہے اس کو بھی ساتھ اس کے لیے نالے بنا دینا تاکہ جو ایکسٹرا پانی ہے وہ نالوں سے ہوتا ہوا دریا یا سمندر میں چلا جائے. اور زمین میں زیادہ کیمیکل اگر اس کے اوپر کی سطح پہ آ جائیں تو سیم اور تھور کا جیسے کل میں نے پڑھا تھا وہ بھی فصلوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے. فرٹیلائزر ہے اس کے بعد اگر بہترین کھادیں استعمال نہ کی جائیں تو تب بھی زمینوں سے ہم زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اس طرح کے بھی پرابلمز ہیں. اور اچھی کھادیں پرووائڈ کرنا سستے ریٹ پہ اپنے کسانوں کو پرووائڈ کرنا، دس از ڈیوٹی آف گورنمنٹ. گورنمنٹ چیک رکھے. اور واٹر لاگنگ کا بھی لوگوں کو کسانوں کو مشورے دینا تاکہ زمین جو ہے نا وہ سیم اور تھور کی وجہ سے فصلوں کو نقصان نہ پہنچ سکے. تو بیٹا یہ اس کے پرابلمز ہیں جو آپ نے یاد رکھنا ہے. اسمال فارم ایریا فارمز، پور کوالٹی اینیملز اینڈ سیڈز، شارٹیج آف واٹر، فرٹیلائزر، واٹر لاگنگ. تو یہ آپ نے پوائنٹ جو ہے یاد رکھنے. یہ آپ کا کوشچن نمبر 4 ہے. اب کوشچن نمبر 3 ہے. Sindh is the largest consumer of fertilizer, followed by the Punjab, Khyber Pakhtunkhwa, and Balochistan. Why do you think Sindh needs more fertilizer? اس کا جواب ہے بیٹا Sindh needs more fertilizer than the other provinces because the great use of farming have reduced the natural fertility of soil and because of water logging and salinity that had affected by the soil and the land. The water resource within Sindh have been so badly damaged by high salt content and the sea water coming from the island. That is, the tube wells have salty water that is unfit for drinking. بیٹا اس کوشچن کے اندر آپ نے سندھ جو ہے اس کو زیادہ کھادوں کی اس لیے ضرورت ہے دوسرے صوبوں کی نسبت. وہاں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ سولینیٹی ہے. جیسا سمندر اس کے بہت قریب ہے اور سمندر سے نمکیات زیادہ زمینوں کو ان پر اثر انداز ہوتی ہیں، تو وہ نمکیات جو پانی کے زمین کے اوپر کی سطح پہ آ کے پانی وہاں بخارات بن کے اوپر اٹھ جاتا ہے اور نمکیات جو ہے وہ زمین کی سرفیس کے اوپر رہتی ہیں، جس کی وجہ سے زیادہ فصلیں بہتر طور پہ نہیں ہو سکتی. سیم اور تھور کے مسائل ہوتے ہیں اور ان کو دور کرنے کے لیے سالٹی واٹر جو ہے سمندر کا پانی ظاہر نمکین ہوتا ہے تو وہ فصلوں کو انفٹ کر دیتا ہے، بہتر طور پہ نہیں ہو سکتی. اور جیسے آپ کو یہ بھی معلوم ہے سمندر کا پانی پینے کے بھی قابل نہیں ہوتا اور اس میں بہت زیادہ نمکیات ہوتی ہیں. تو اس لیے سندھ کو زیادہ فرٹیلائزر کی اور گورنمنٹ کے جو ایکسپرٹس ہیں ماہرین ہیں ان کی زیادہ ضرورت ہے کہ لوگوں کو گائیڈ لائن دیتے رہیں تاکہ سندھ کی ان زمینوں سے بھی جو سمندر کے کنارے ہیں جیسے بدین کا ایریا ہے تو اس کے جو اثرات ہیں سالٹی واٹر کے اس کو کم کیا جا سکے اور بہتر طور پہ وہاں اناج حاصل کیا جا سکے اور تاکہ کسان جو ہیں جو دن رات اتنی اسٹرگل کرتے ہیں محنت کرتے ہیں انہیں ان کا پورا معاوضہ مل سکے. اور وہی یہ جو پاکستان کے اندر اس ملک کی اناج کی ضرورتیں جو ہے وہ کسان ہی پورا کر رہے ہیں اور تاکہ ان کی ارننگ بھی بہتر ہو سکے اور پاکستان اپنی غذائی ضروریات کو پورا کر سکے. بیٹا یہ دونوں کویشچن آپ نے اپنی نوٹ بکس پہ لکھنے ہیں اور ان کو یاد بھی کر لینا ہے. اب جو ہے ہم اس کویشچن کی طرف جاتے ہیں جو آپ نے بڑی توجہ سے اس کو سننا ہے
تاکہ پھر آپ وہ ادھر مجھے بھیج سکیں اور آپ کی اٹینڈنس لگ سکے. نیم آف کنٹریز وچ کمز ان ساؤتھ ایشین ریجنس. بیٹا وہ ممالک جو ساؤتھ ایشین ریجنس میں آتے ہیں. بیٹا اس کا جواب آپ نے جیسے ابھی آپ نے دیکھ لیا. ساؤتھ ایشین کنٹریز میں انڈیا ہے، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، بھوٹان، مالدیوز اور پاکستان. ٹھیک ہے، آپ اس کو ایزلی آپ لکھ سکتے ہیں: انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، بھوٹان اینڈ مالدیوز، پاکستان. اوکے ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ کا یہ جو آج کا جو لیکچر ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا. اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں.